वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं माँ बेटियों से, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो कि हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी बेटियों को सही निगहदाश्त और परवरिश देनी है। ये मैसेज इंटरनेशनल डे का तो अब से शुरू हुआ है, कुछ अरसे से। हमें तो बहुत पुराना ये पैगाम और मैसेज जो है मिला हुआ है। बात यह है कि हमने उस पर अमल कितना किया है। आपने देखा आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हम सुन रहे होते हैं कि हम सब की रूह लर्ज़ के रह जाती है। दिल तो लरसता है ही कि किस किस तरह के जो है जराइम और किस किस तरह की सूरत हाल जो है वो ख़वातीन को फ़ेस करनी पड़ रही है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। सो लेट्स होप एंड लेट्स विश कि ये तब्दील और अपना अपना हिस्सा और किरदार हम इसमें डालें। अगर हम जुल्म को जुल्म नहीं कहेंगे, अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो ये खामोशी हमारी जो है ये जालिम को तक़वियत देने वाली बात है। सो आज हम मिल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी माँ बेटी सदफ सजील और मैमूना मेरे साथ हैं, और इधर मेरे पास सीबा हैं और उनकी वालदा मुसरत हैं, और गपशप हमारी लग रही है और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ मुसरत की गुफ्तगू से। जिस तरह हंस हंस के ये जो है ना वो अपनी बातें सुना रही हैं, दैट इज़ वंडरफुल। ये हौसला होना चाहिए आदमी कि मतलब उसे हंस के अपनी बात जो है ना उसे बताने का हौसला। लेकिन ये बहुत सारे रोने की हदों से गुजरे बंदा तो उसके बाद ये आर्ट आता है, स्किल आता है कि जिसमें वो इस पे कॉन्कर करता है। आपका बड़ा काम है खूबसूरत सा, उधर चलें देखें कि उसमें क्या क्या कुछ आपने बनाया हुआ है। आइए, ये हमने एक छोटा सा इनका जो डिस्प्ले है वो अरेंज किया है, और इसमें सदफ ने ये देखिए बहुत सारे खूबसूरत काम अकेले आपने किया, अम्मा ने भी किया? अम्मी ने भी किया। फिर अम्मी भी आएंगी यहाँ पे तो मुझे लगता है ज्यादा काम अम्मी ने किया है ना? उनके आइडियाज हैं और मैंने साथ साथ सीखा है। नहीं, आइडियाज के साथ साथ ये जो डिजाइन डाले हुए हैं इन्होंने स्वेटरों पे, ये भी बड़े कमाल है। ये तो अब रह ही नहीं गए। हाँ, बिल्कुल। कोई जमाना होता था खत्म हो रही थी तो हमने उस चीज को हाँ, एक जमाना था कि जो नानी दादी जो है उनका काम ही यही होता था कि जरा स्वेटर बना दीजिएगा। जो भी कोई नया मेहमान घर में आ रहा होता था तो हम उसके लिए यही तैयारियां कर रहे होते थे। लेकिन ये बड़े खूबसूरत, ये सब आपकी होम इकोनॉमिक्स या इनका स्किल दोनों का ठीक है। और ये सब बच्चों के सेट्स हैं? जी, ये बेबी सेट्स हैं। दीज आर नेक वार्मर्स जो कि एडल्ट्स के लिए हैं, आइडियल फॉर द विंटर्स। और दीज आर हैंड वार्मर्स ये वाले। और ये एक बड़े डिफरेंट सी चीज़ है, ये हैंड निटेड वाटरमेलन कैप्स हैं। ये मैंने बनाई थी लास्ट ईयर जब पैलेस्टाइन का मसला शुरू हुआ था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये बनाई थी। एक साल पूरा ये अभी अक्टूबर में यस्टरडे बिल्कुल। तो ये फिर हमने जब इसकी जो प्रोसीड्स थे वो हमने जाके पैलेस्टीनियन एम्बेसडर को जाके दिए थे। तो आपने वो फ़लस्तीन के परचम के रंग जो हैं उनकी याद में वो किए हैं। और ये नेक वार्मर्स हैं जी, जो कि सर्दियों में बुजुर्गों को यूजुअली गले में ना वो सर्दी बिल्कुल लग बहुत जाती ज़्यादा, है। हाँ, निमोनिया बहुत का प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। हाँ, और ये भी इसी तरह से ये बहुत खूबसूरत से। एंड ये क्या है? ये मेरी अम्मी का रेसिपी है और ये उनका ये जो है ना प्रोजेक्ट है। मैंने हम लोग गए थे श्रीलंका, वहाँ पे बहुत सारा ये हमें लेकर जाते थे स्पाइस गार्डन्स में जी। तो वो उन स्पाइस गार्डन्स में हमने मेरे भी फार्म पे स्पाइसेस लगती थी। वापस आके मैंने पूरा एक एरिया ही सिर्फ स्पाइसेस के लिए कर दिया था। ऑर्गेनिक सारी हैं। रोजमेरी तो मुझे इसमें नजर आ रही है जी, बड़ी सी ब्रांच है, कलौंजी है, मेथी दाना है, लहसुन, प्याज, वो सब कुछ। ये दाल कड़ी पत्ता बनाया गया। हाँ जी, कड़ी पत्ता। इससे होगा क्या इसको लगाने से? इससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, सॉफ्ट हो गए हैं, लंबे हो रहे हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, जिनके बिल्कुल ख़त्म हो गए थे उनके भी दोबारा से। अच्छा, तो आप लोग आप कैसे कह सकती हैं कि आप मतलब आपने बताया NGO वगैरह तो आपने किया है काम, लेकिन ये भी बहुत काम है जो कि आप घर में बैठ के कर रही हैं। ये कितना खूबसूरत वो है स्वेटर बना हुआ। ये भी हमने लास्ट ईयर ही ये फन स्वेटर्स बनाए हैं, और ये बहुत सिखाते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी। These are beautiful। So ये जो है ये डिफरेंट बच्चों के लिए आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ, और घर के बने हुए, हाँ जी, हाथ के बने हुए, और प्योर वूल के बने हुए। कितने टाइम में आपने एक बनाया है? मेरे ख्याल 1 वीक में एक हो जाता है, अगर
نارملی اس طرح سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ساتھ نیٹنگ کر لیں تو اگر زیادہ کریں تو 3-4 دن میں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کام تھے جیسے سلائیاں کڑھائیاں ہو گئیں, کروشیا ہو گیا, ہوم اکنامکس کے سارے جو ہیں, بالکل یہ تو بہت کم خواتین ہیں. یہ تو ڈائنگ کرافٹ ہے, لٹرلی ڈائنگ کرافٹ ہے, اور اب آگے جو جنریشن ہے ان کو بالکل بھی یہ نہیں پتا. اچھا, لیکن کلچرلی ہمارے یہاں پر تو خواتین ہی یہ کام جو ہے, اور خواتین میں بھی جو نا نانیاں دادیاں کرتی تھیں تو, لیکن اب ہم لوگ جو ہے اس کو جو ہم نے اب لڑکیاں بہت آ رہی ہیں کہ ہمیں سکھائیں, بھی بنانا چاہ رہی ہیں, مطلب بہت چیزیں مزے کا لگ رہا ہے نا. ایک تو یہ بہت وارم فیل ہو رہا ہے, کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے, اور دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا کہ یہ آپ کی نانی نے بنا کے دیا یا دادی نے بنا کے دیا, یہ ایک بڑا جسچر ہے, یہ صرف ایک سویٹر نہیں ہے, اس کی ایک ایموشنل ویلیو بھی ہے. اتنا ٹائم, اتنا انہوں نے نکالا اور وہ سارا کچھ کیا. دیٹس گڈ. تو یہ مطلب اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کتنی ہوتی ہے اور آپ کی کتنی ہوتی ہے جب یہ سارا کچھ آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ امبرائڈری ساری میں نے کی ہے. یہ جس طرح یہ اس کے اوپر امبرائڈری ہوئی ہے, یہ ڈیزائن جو ڈالا ہے بیچ میں, جی جو کلاؤن ہے, I mean یہ اس کے اندر ہی نہیں یہ امبرائڈری ہوئی ہے. اچھا, یہ چیزیں امبرائڈری ساری میں کرتی ہوں جو سویٹر کے اوپر. اور باقی نیٹنگ جو ہے ساری آپ اس کی ہے. اچھا, تو امبرائڈری آپ کیوں نہیں کرتی؟ میں بھی سیکھنے والے فیز میں ہوں, اس لیے ہوم اکنامکس میں گریجویشن آپ نے کیا, تو سیکھنا بھی یہ ایکسپرٹ ہے نیٹنگ میں, یہ ایکسپرٹ ہے, تو اس لیے میں اس کو چیز کو سیکھ رہی ہوں. بالکل. اور یہ آئیڈیاز کے نیک وارمرز بنائے جائیں, یا یہ کہ بچوں کے سیٹ تو چلیں کامن ہے کہ بچوں کے سیٹ میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے ویسے؟ اچھا, ایک ٹوپی ہے روایتی, 2 عدد بوٹیز ہیں اور سویٹر ہے. بوٹیز ہیں, سویٹر ہے جو کہ تھوڑا لمبا ہوگا. جی بالکل بالکل, کہ اس کو آپ پہن سکیں. بالکل بالکل صحیح. اچھا, یہ اس میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے ماں بیٹی کا, کوئی کانفلکٹ کام کرے ہوتے ہیں نا؟ نہیں, ہم لوگ جب جاتے ہیں اسپیشلی جب اون لینے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کلرز میں تھوڑا سا ہم کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں ذرا اس طرح کے برائٹ اور تھوڑے اس طرح کے کلرز, تو امی کہتی ہیں تھوڑے سے پیسٹل کلرز میں وہ لے کے, تو اس میں تھوڑے سے ہم لوگ کو ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر جب ہم دکان سے نکلتے ہیں تو ہم سارا ہی لاٹ لے کے نکل رہے ہوتے ہیں, اس میں برائٹ کلرز بھی ہوتے ہیں اور پیسٹل بھی ہوتے ہیں, کہ دونوں ہی جیت جاتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. تو کریڈٹ کون لیتا ہے زیادہ, اور اس کی جیسے اس میں سے جو ارننگ ہوتی ہے اس کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے؟ اچھا, وہ جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں, جس طرح سویرا نے بھی کہا تھا نا کہ پیسے امی لے لیتی ہیں لیکن دیتی نہیں ہے, تو میں یہ چیز کرتی ہوں کہ میں سارے پیسے امی کو دے دیتی ہوں اور اس میں سے ایکسٹرا زیادہ میں ہی لے لیتی ہوتی ہوں. تو یہ چیز ہو رہا ہے. تو پھر آپ سے یہ امی کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن آتے میرے پاس ہی ہیں. نہیں, یہ آرٹ سیکھنا چاہیے امی سے پیسے نکلوانے کا. یہ کیا طریقہ ہے؟ بالکل بالکل. تو وہ یہی ہے کہ آپ سارے کے سارے دے دیں نا, تو پھر آپ آہستہ آہستہ لیتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ زیادہ ہی لے رہے ہوتے ہیں اس میں سے. اچھا, تو یہ چیز ہو جاتی ہے. تو سارے کے سارے آپ ان کو دے دیتی ہیں. بالکل, دیٹس گڈ. آئیے چلتے ہیں. اور اس میں کبھی آپ لوگوں کی آرگیومنٹ, لڑائی ہوئی کہ ہمیشہ ہی کوئی اچھا ہی رہا ہے؟ نہیں, یہ ویسے ہو نہیں سکتا. بہت ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. اور اس طرح والی ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی ہے وہ ان کو بالکل نہیں پسند آتی ہے, اور لیکن کرتی وہ جو میرا دل کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب میں امی سے ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, آپ گھر میں ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا نہیں چل رہی. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہیں یا وہ کچھ ایسا نہیں. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک سوچ رہے. وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اگر امی کی زمانے میں اگر اتنی بھی بوڑھی نہیں ہے, وہ کہتی ہیں میں 16 سال کی ہوں, اگر ان کے زمانے میں کہیں 2000 یا 2500 کا سوٹ مل جاتا تھا, آج اگر وہ 8000 7000 کا سوٹ ہے تو وہ شوق میں ہوتی ہیں, اتنا مہنگا لے آئی ہو, اتنی چیزیں. ایون کہ ایک دفعہ میں گئی ہوں کوئی چیز لینے کے لیے, تو مجھے کہتی ہیں کہ آئی تھنک واش بیسن تھا, سم تھنگ اس طرح کی کوئی چیز تھی, تو مجھے کہتی ہیں چلو میں لے آتی ہوں, تم بہت مہنگا لے کے آؤ گی. میں نے کہا امی بہت مہنگا. جب لے کر آئی ہیں تو کہتی ہیں تم لے کے آتی تو میں تمہیں بہت ڈانٹتی, شکر ہے میں خود لے کر آئی ہوں, چیزیں اتنی مہنگی ہوگی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا جو زمانہ, تو اس بات پہ ہماری بہت بحث ہوتی ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کھل کے جیو, آپ کو جو چاہیے بس ایک دفعہ بولو. اور میری عادت یہی ہے کہ یہ غلطی سے کوئی بات بول بھی دیں گی, وہ اگلے دن میں گھر لے آؤں گی وہ چیز, کہ بس میرے ماں باپ نے بول دیا ہے, اب وہ چیز آنی ہی آنی چاہیے. تو اس پہ بھی بہت بولتی ہیں کہ نہیں. تو میں کہتی ہوں آگے کا نہیں پتا, کیا پتا ہم نہ رہیں, کچھ بھی ہوتا ہے نا. تو آپ کا جو آج ہے اس میں جیو اور اس میں اپنی خواہشوں کو پورا کرو. اچھا, یہ کیسا لگتا ہے, بیکاز یہ ٹوٹل, یہی میں کہہ رہی تھی کہ ٹوٹل شفٹ ہے سوسائٹی میں اس وقت. ایک لڑکی ہو کر, جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ لڑکی کے لیے اس کی لائف کی جرنی ہے نا, کہ اس نے ٹھیک ہے ماں باپ کے گھر میں پرورش پانی ہے, لیکن پھر اس نے ایک دوسرے گھر میں جانا ہے,
اور جب تک وہ پچھلے والے اس کو بالکل بھلائے گی نہیں وہ آگے کیسے چلے گی. لڑکی اب ارن کرے گی تو وہ ظاہر ہے شی از ایکسپیکٹیڈ ٹو اسپینڈ منی اپنے شوہر کے گھر میں. اگر وہ چاہے کہ اس میں سے وہ ماں باپ کو دے تو وہ بھی ایک مسئلہ بنے گا جو کہ بنتا بھی ہے. لیکن اب یہ چیزیں لڑکیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم نے تو اپنے والدین کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ پھر اب یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ایزیلی مینیجبل ہیں, لوگ اڈاپٹیو ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں؟ بالکل بھی نہیں ہے. مطلب کہ میں نے دیکھا ہے میری دوستیں کافی زیادہ تھیں اور وہ کرتی تھیں کام, لیکن اب وہ بالکل نہیں کر رہی, ہاؤس وائف ہیں. کیونکہ وہ ایک چیز آ جاتی ہے, شوہر کہتا ہے اگر تم کما رہی ہو تو پھر میں کیوں دوں اس میں سے, اور پھر آپ اگر پیچھے دے رہے ہو اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہو تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیوں دے رہے ہو. اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, بیٹوں کی ذمہ داری ہے, وہ کریں گے, بیٹیوں کی نہیں ہونی چاہیے. اور میں ڈیلی یہ بات سوچتی ہوں, میری اکثر امی سے اس بات پہ, امی کہتی ہیں شادی کر لو, بہت مطلب اتنی ایج میں نہیں, مطلب پہلے تو بہت جلدی کر دیتے تھے, اب تو پھر بھی. تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک گھر نہیں بناؤں گی, جب تک یہ نہیں کروں گی, تب تک نہیں کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, یہ نہ کرنے والی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنی اسٹرگل کر لی ہے اگر تو تھوڑے سے اور, میں نے 5 سال کہا ہے امی کو, وہ 5 سال کرتے کرتے میرے 5 سال گزر بھی گئے. پرانی پنجابی کی کہاوت, پنجابی جو لوگ ہیں وہ شاید فیملیئر ہوں گے, بچپن میں ہم سنا کرتے تھے, ایک چڑا تھا تو وہ نا چڑیا سے بڑی جان چھڑاتا تھا. تو وہ آگے آگے اور چڑیا پیچھے پیچھے ہوتی تھی. تو وہ ایک دن اس کو جا کے وہ کہا کرتی تھی کہ گھر آؤ, تو وہ اسے کہتا تھا کہ وہ بہانے کرتا تھا نا کہ مجھے کچھ مسئلہ ہے, تو وہ کہتا تھا کمار کر آوے گا, ٹھک ٹھک لاوے گا, چونج جڑاواں گا, چل چڑیے میں تیرے مگر ہی آواں گا. آئی مین بہانے, ایکسکیوزز. سو وہ تو اور طرح کے تھے, لیکن یہ آپ کے بہانے بھی یہی ہیں. نہیں وہ 5 سال گزر چکے ہیں, وہ 5 سال گزر بٹ مجھے لگتا ہے کہ کرنی ہے, اور بہت مشکل ہے مطلب سوچنا کہ جب آپ پیرنٹس کے لیے, میں کہتی ہوں میں اپنے بھائیوں کو بھی, مطلب وہ کوئی کچھ نہ کرے میں ان کو لا کے دوں, وہ تو امی کہتی ہیں کہ آپ بھائیوں پہ, مجھ سے چھوٹے ہیں چاروں, تو امی کہتی ہیں کہ ان کو ذمہ دار بناؤ, ان کو یہ بتاؤ کہ کل کو آپ نے ماں باپ کو پالنا ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بٹ وہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے, اور آپ کی فیملی میں ایک پرسن ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتا ہے, اور لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں اور بھی تو لڑکیاں رخصت ہو کے آئی ہیں نا, تم کون سا انوکھی ہو, یا تم ایسے کیسے ہو. اب میں کہیں جاتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ میرا ایک انٹرنیشنل ٹرپ ہے, میں نے جانا ہے, تو مجھے منع کرتی ہیں نہیں شادی کے بعد شوہر کے ساتھ جائے. میں نے کہا شوہر کب لے کے جاتے ہیں, کون سے شوہر ہیں جو لے کے جاتے ہیں. بٹ آج کل تو جاتے ہیں, آج کل تو جاتے ہیں. بٹ اگر لڑکی اپنے کام سے جا رہی ہے اور سولو ٹرپ ہے اور کمپنی نہیں الاؤ کر رہی ہے, تو پھر تو شوہر تو کبھی بھی نہیں آپ کو جانے دے سکتے کہ آپ جائیں. تو میری مدر کو یہ بہت ٹینشن ہے شادی ہو جائے, وہ کہتی ہے میں شکر کروں گی جب تم جاؤ گی یہاں سے, میرے بچوں کو بگاڑ دیا. بھیجنا تو ہے نا, کرنے تو ہے نا. اچھا اس طرف کیا سین ہے؟ زیادہ جو ہے میں نے جو پیچھے کلاس فیلوز یا وہ ادھر ہی میوچل انڈرسٹینڈنگ جہاں ہو جائے وہاں پہ ایزیلی آپ ہر چیز کر سکتے ہو. ڈپارٹمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ میڈیا کے ہیں اور میڈیا میں ہی کر رہے ہیں تو پھر تو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا, لیکن اگر آپ کسی اور پروفیشن کے ہیں تو پھر وہ کلیش آ جاتا ہے بیچ میں. مجھے لگتا ہے یہ سب نصیب ہے, you will be fortunate to get a good person, بھلے وہ عورت ہے, بھلے وہ مرد ہے, بھلے وہ کوئی فیملی ہے, بھلے کوئی خاندان ہے, اینڈ دین گڈ کے علاوہ آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ along کر سکے. تو آپ نے صدف شادی وادی کا کوئی سوچا نہیں؟ میری شادی ہوئی ہوئی ہے, میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ, ہی از 22 years old. اور تو اس کے ساتھ پھر کیسے ممکن ہے والدہ کے ساتھ اتنا جوائنٹ وینچرز اور بزنسز اور سارا؟ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا وہ مجھے بہت زیادہ پش کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, بہت زیادہ. اور اس کو یہی ہوتا ہے کہ بلکہ میرے خیال سے شاید وہ اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ ماما ادھر لگی رہیں گی نا تو میرے پیچھے نہیں پڑیں گی, تو ان کو بزی رکھو. تو یہ بھی ایک شاید ریزن ہوگا. لیکن یہ کہ میرے ہسبینڈ بھی اور بیٹا دونوں جو ہے بہت سپورٹیو ہیں, اور باقی امی اور میرے فادر وہ بھی دونوں بہت زیادہ. تو اس لیے جب آپ کی وہی میں نے اگین وہی جس طرح بات کی تھی کہ جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کی بیک پیچھے بہت اسٹرانگ اور سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, تو آپ بہت کانفیڈنٹ طریقے سے سارا. اور یہ جو ایک پرانا ہوتا تھا کہ نہیں بس اب آپ لڑکی کو رخصت کر دیا, بس اب تم نے وہیں پہ رہنا ہے اور بس تمہاری جینا مرنا جو ہے وہ وہیں پر ہی ہے, جنازہ ہی نکلے وہاں سے, وہ چیز غلط ہے. پیرنٹس کانفیڈنس جب تک کہ لڑکی کو نہیں دیں گے نا کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں, کہ تمہیں کچھ بھی ہوتا ہے, ایون سوئی بھی چبھے گی تم آ سکتی ہو, تو وہ تبھی وہ لڑکیاں جو ہے نا اسٹرانگ ہو کے رہتی ہیں. پہلے ایک مت تھی کہ نہیں جی بس ادھر سے دروازے بند ہو گئے, چیپٹر کلوز ہو گیا, اب آگے تمہارا سارا کچھ ہے, اب تمہاری جو نا ادھر سے ڈولی اٹھی ہے وہاں سے میت اٹھے گی, وہ والا جو نا زمانہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اور دوسرا میں ایک اور جو چیز سوچتی ہوں وہ یہ تھا کہ اب لڑکیوں کو ٹھیک ہے
کیونکہ جس طرح نا ایک عورت کا جو رول ہے وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا, اور ایک جو آدمی کا رول ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی. بالکل ایسا اگر ہم لوگ اس فائٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی عورت آدمی سے سپیریئر ہے یا آدمی عورت سے سپیریئر ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم سب کے اپنے رولز ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ہی بنا دیتا ہے جی, مطلب دونوں جینڈرز ایک ہی بندے میں ڈال دیتا اگر دو کے الگ الگ ضرورت نہ ہوتی. تو وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے اپنے رولز اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کی گاڑی بڑی اچھی چل سکتی ہے. تو اس میں یہ کہ عورت کو بھی تھوڑی زیادہ پتہ ہے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, بالکل کرنے پڑتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنے پڑتے. اور لیکن یہ کہ آدمی بھی اس چیز کو ریلائز کرتا ہے کہ وہ اگر کمپرومائز کر رہی ہے تو میں بھی اس کو ایک اتنا کمفرٹ زون. اس سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں انٹرپرینور ہیں, آپ کو شاید ضرورت اس طرح سے نہ فیل ہوتی ہو لیکن پھر بھی آپ اپنا کام کرتی ہیں. یہ امپاورمنٹ جو ہے یہ کتنی اسٹرینتھ دیتی ہے عورت کو؟ کافی زیادہ دیتی ہے, بالکل دیتی ہے. اور اگین وہی والی بات ہے کہ ایک ٹی وی پہ نا ڈرامے میں ایک تھا, اس نے کہا کہ جی جب اپنے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو واقعی کانفیڈنس دیتی ہے جب آپ کے پاس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں یا کروڑوں روپے ہوں, کچھ ہزار روپے بھی اگر ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آئی ہیو سم منی ان مائی والیٹ, آئی کین گو سم ویئر اینڈ آئی کین جسٹ بائی, اور ایون ٹو ایٹ اینی تھنگ تو آپ کے پاس ہے اتنا. اور دیکھیں آپ کے پاس اسکل ہے جی. سیبا جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے ڈگری تو سیبا کی وہی میڈیا میں ہے مگر اسکل ہے, بالکل, تو اسکل پہ آپ لوگ ارن کر رہے ہیں. اینڈ آئی پریفر کہ ہم اسکل بیسڈ لرننگ اب آگے اپنی جو ینگر جنریشن ہے ان کو کریں, اور خاص طور پہ لڑکیوں کو, خاص طور پہ لڑکیوں کو, کہ جو انٹرپرینورز یہ سب چیزیں گھروں میں بیٹھ کر بھی یا آسانی کے ساتھ وہ مینیج کر سکتی ہیں. بالکل. اب جس طرح میں بھی ایک انر ویل ممبر ہوں, انر ویل از ورلڈ لارجسٹ ویمن والنٹری آرگنائزیشن, کہ ہم والنٹری اپنے خود فنڈز جنریٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم کام کرتے ہیں. تو یونیسیف کی طرف سے 3 ایئرز پروجیکٹ ملتا ہوتا ہے انر ویل کو, تو ہمیں جو پروجیکٹ ملا تھا تو وہ تھا گرل ایجوکیشن پہ. تو ہم نے جو زیادہ کام کیا وہ گرلز ایجوکیشن پہ ہی کیا, گرل اسکل بیسڈ لرننگ, ایجوکیشن, ان چیزوں پہ. میں یہ چیز کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو شادیوں میں اتنا زیادہ جہیز دینے سے بہتر ہے کہ آپ لڑکی کو اس کے ہاتھ میں ایک ہنر ڈال دیں, اس کو اسکل دے دیں, وہ وہاں جا کے جہیز سے زیادہ اچھی چیزیں بنا لے گی. وہ تو بنا لے گی مگر ان باتوں کو کون سنے گا کہ لے کے کیا آئی. یہ چیز ہے کہ بس اس چیز کو ہم ساروں کو مل کے جو نا اس چیز کو روکنا ہے. ساس اتنی کیوں ظالم ہو جاتی ہے جب بہو آتی ہے؟ جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کیا ہوتا ہے آخر. نہیں, میں ایسی ساس نہیں تھی. مطلب میرے بیٹے کی جب شادی ہوئی اور ہم نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھر میں ابھی نیا گھر بنا ہے, ہر چیز ہے, تو کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فرنیچر کوئی چیز نہیں آئی تھی. اور باقی کپڑے بھی آپ کو پتہ ہے مائیں سارا وقت اکٹھے کرتی رہتی ہیں, جہیز ہوتا ہے, پھر بیٹے کی بری ہے, کہیں کوئی اچھا سوٹ نظر آ گیا, کہیں کسی ایگزیبیشن سے, وہ جو چیزیں میں نے لی ہوئی تھیں وہ بھی میں نے پہلے تو یہی تھا کہ خود سارا تیار. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جو اس وقت جو کلرز مجھے اچھے لگ رہے ہیں وہ مجھے 20 سال پہلے نہیں اچھے لگتے تھے. تو میں اپنی مرضی کے جو کلرز اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کو نہ پسند آئے, اور میں اتنے مہنگے کپڑے وہ پہنے ہی نہ, میں نے سارے کپڑے بھی اس کو بھیجوا دیے تھے کہ اپنی مرضی سے جو کلرز کروانا چاہتی ہو, کیونکہ پیور پہ لیے ہوئے ہیں تو وہ تم اپنی مرضی سے کے کلرز کر لینا. تو میں نے کبھی کلرز پہ کبھی ان چیزوں پہ وہ نہیں کیا. بالکل صحیح. لیکن یہ کتنی بڑی تشویش ہوتی ہے بیٹیوں کے, جب نصیب کی بات, بیٹیوں کو رخصت کرنا, معاشرہ ہمارا, ہم اسلام آباد کی بات نہ کریں, ہم لاہور کراچی کی بھی بات نہ کریں, ہم چند مخصوص کلاسز کی بھی بات نہ کریں, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیپل کہ آج تک مسئلہ ہے. اگر آپ جہیز نہ لے کر آئیں تو وہ جتنا مرضی آپ نے لڑکی کو پڑھایا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آپ کی 25-30 سال کی شادی, آپ نے اپنا گھر چلا لیا, اب نئی جو آئی ہے, میں نے میرا جس طرح صفائی کا ہے یا الماریاں کیسے رکھنی ہے, نئی آنے والی وہ نہیں کرے گی. وہاں سے شروع ہوتی ہیں کانفلکٹ شروع, ٹھیک ہے نا. کبھی آپ خود اٹھا کے رکھ دو گے, اگر اگلی سیکھنا ہی نہیں چاہ رہی تو اسی لیے آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں الگ کر دیتے ہیں. وہ جو خود کو بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا عرب میں تیل نکلے ہوئے ہیں, سب کے تیل کے کنویں ہیں ان کے, بہت سارا پیسہ کم میں ہو. آج کل دیکھیں جی, ہمارے یہاں ہر لڑکی کو الگ ہونے کا شوق ہے, لیکن وہ جن بیچارے ماں باپ نے ساری زندگی
مشقت کر کے پالا ہے بچوں کو اور ان کی زندگی کی ساری جو ہے متاع یہی ہے, وہ کیا کریں, بچوں کی شادیاں کریں بیٹوں کی اور مر جائیں اس کے بعد. I mean, that's وہ what چیز نہیں ہوگی. expected. اگر آپ الگ کر دیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ آئیں گے, ملیں گے, ہر چیز کریں گے. نہ ہو کسی کے, گھر ہی ایک ہو, مطلب وہ کہاں سے کئی ہے نا. اگین پھر وہی والی جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ پھر لڑکیوں کو آپ سکل سکھائیں تاکہ وہ سپورٹ اور لڑکیوں کو تھوڑا سا یہ تربیت بھی تربیت ہونی چاہیے کہ یار آپ پریڈیٹر اینڈ پرے دونوں کے درمیان بھی ایک انسانیت میں بھی کی کیفیت میں بھی جی سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کوئی دے دیا موقع تو اب آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آپ ظلم کریں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی 24-25 سال کی ایک لڑکی جا رہی ہے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے, تو اس کو بھی ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے فیملی کو کہ ایک دم سے ہر ذمہ داری اس کے اوپر نہیں, مطلب ڈال دیتے ہیں اکثر لوگ. میں نے دیکھا ہے, میری کافی فرینڈس ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, وہ شادی کر کے گئی ہیں, پورا گھر انہوں نے سنبھالنا ہے. جو کام آپ کو 25-30 سال میں لگے ہیں, آپ ساس بن گئی ہیں, آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, تو وہ سوچیں کہ وہ جو لڑکی آئی ہے اس کو بھی 25-30 سال کا ٹائم چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے اور اتنا سگڑ ہونے کے لیے. آج کل کی لڑکیاں اتنے گھر کے کام پہ فوکس نہیں کرتی ہیں, حالانکہ میری مدر نے ہمیں کوکنگ سے لے کے ہر چیز سکھائی ہے. ہم باہر رات کے 1 بجے بھی میں رہوں گی, میں گھر آؤں گی, میں گھر کے کام کرنے ہیں میں نے. کیوں؟ کیونکہ کل کو کسی کا محتاج ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو آنے چاہیے ہر کام. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس لڑکی پہ اگر ذمہ داری ڈالیں تو پھر نہیں ہوتی ہیں کلیشز, ایک دم سے سب کچھ آ جاتا ہے, ویسے کنفیوز ہو جاتا ہے انسان. اور جہیز بیٹی کا کتنا بڑا ایک ٹینشن ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے, بہت بڑی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مطلب آپ خالی بازو سے بھیج دیں گے تو کہیں گے زیور ہی نہیں ڈالا کوئی, بس پڑھایا یہ ساس کو بھی ڈالیں آپ. ساس تو ساس کا بھی رواج, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلے لڑکی دلہن تو پہن رہی ہے زیور, ساس کو کیوں پہنانا ہے. اس مطلب یہ ہماری کچھ ایسی رسومات ہیں کہ جو برڈن ڈالتی ہیں لڑکی والوں کے اوپر اور پریشانی کا. لائک وائز لڑکے والوں کے لیے بھی بہت سارے برڈنز ہم نے بنائے ہوئے. لیکن ہم کچھ اور مہمانوں کو بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں, کچھ اور بڑی زبردست سی ماں بیٹیاں آپ سے ملیں گی بریک پہلے.